आगे ख़त्म ख़त्म होते होते कि रेडी की लगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शातरीन खानिज़र है। मैं मानसरे उगीट से बिलोंग करता हूँ। हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरे से BSc की हुई है माइक्रोबायोलॉजी में, और कोई जॉब इस तरह अच्छी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से अभी हम ये मिस्त्री को काम करता हूँ। तकरीबन 2 साल हुए गए हैं कि इस काम में काफ़ी तजर्बा एक्सपीरियंस है मेरा, और बस कोई अच्छी जॉब आज तक मिली ही नहीं है कि अच्छी जॉब कर सकूं या इस तरह कुछ हो सके। तो मेरा अबू का वो सिविल इंजीनियर थे, और मेरे भाई सऊदी अरब में बिजनेसमैन है। वो आगे इंशाल्लाह MPhil करके और इंशाल्लाह अपना बिज़नेस करना है। क्या करेंगे MPhil के बाद किस चीज़ में? माइक्रोबायोलॉजी में इंशाल्लाह MPhil करेंगे सर। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी से सर। ख़ुद अपने पैसों पे मैंने BSc की है अभी तक, और कर रहा हूँ आगे भी इंशाल्लाह। मेरी ये रिहाइश जो है इधर शाहपुर में, और रात को जाके मैं पढ़ता हूँ। काफ़ी कोशिश की है, मतलब इब्टाबाद में भी की थी और लैब में, और इधर भी मतलब इस शहर ये राजा बाज़ार में भी काफ़ी दफ़ा इधर इंटरव्यू दी है वगैरह, लेकिन जॉब में कोई अच्छी जॉब नहीं मिली आज तक। मेडिकल साइड पे गया था, ईटा दिया, और ईटा के बाद फिर मेडिकल साइड पे काफ़ी जगहों में गया, एक्सपीरियंस भी हासिल की, लेकिन कुछ अच्छी रिस्पांस नहीं मिली मुझे सर। FSC में मैंने लिए थे 898 लिए थे, और BSc में 3.25 GPA सर। मेरा डोमिसाइल तो घर का बना हुआ है, तो क्या हुआ? लेकिन पर वो नहीं हो सका फिर सर। आपके साथ दूसरे आपके इलाके के बच्चे रहो? मेरे इलाके के तकरीबन 3 लड़के जो हैं वो मेडिकल में सिलेक्ट हुए हैं। बस तालीम में अच्छी चीज़ है कि इंसान तालीम को इस शऊर से हम नहीं करते कि हम मतलब नौकरी या जॉब के लिए, हम तालीम को अच्छे इंसान बनने के लिए तालीम हमें करनी चाहिए। और किसी भी बंदे को ये नहीं छोड़नी चाहिए कि मतलब उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो अपने तालीम छोड़ दे, बल्कि उसको अपनी मजदूरी करके अपनी तालीम को जारी रखना चाहिए कि एक अच्छा इंसान और अच्छे माशरती इंसान बन सके। सर ये मज़दूरों को आलमी दिन होते हैं, और मज़दूर लोगों को मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर इंसान की। मतलब दुनिया में मज़दूर को हमेशा से एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता सर, लेकिन मेरी नज़र में मज़दूर एक दुनिया का एक अहम पार्ट है सर। ज़िंदगी के मतलब दुनिया के अहम पार्ट है, क्योंकि मज़दूर की वजह से ज़िंदगी में सब कुछ हमें मज़दूर की वजह से मिलता है, ठीक है ना। हर चीज़, जिस तरह कोई आदमी घर में जो भी चीज़ मकान बनाते हैं या जैसे भी कोई काम करते हैं, तो वो मज़दूर की वजह से हमें मुहैया होता है। मज़दूर के सिवा कोई भी काम इस तरह नहीं हो सकता। तो मज़दूर जो है वो ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। मज़दूर को हक़ीर नहीं समझना चाहिए हमें। मज़दूर को हमेशा से इज़्ज़त देनी चाहिए, और उसको मतलब उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि अब वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, आगे ज़िंदगी में बढ़ सके सर। ये मेडिकल का सब्जेक्ट है सर, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं सर, और लैब के हवाले से पढ़ते हैं, नए डिजीज़ को आगाज़ करना, नई जो मेडिसिन बनती है, दवाइयाँ बनती हैं सर, इनके बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं सर। इसके अंदर आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है सर? इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी कि इसमें हम मतलब कोई नई चीज़ ईजाद कर सकते हैं सर। किसी भी मतलब कोई नई इस तरह वायरस आ गया, उसके ख़िलाफ़ हम कुछ कर सकते हैं सर। अपने मुल्क के लिए कुछ नया कर सकते हैं सर। अगर कोरोना की हम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना की मतलब रफ्तार और भी ज़्यादा हो सकती है सर। कोरोना की एहतियात की वजह से इंसान मतलब बच सकता है। कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है, और मतलब इसमें खौफ नहीं हो इंसान में, वो नहीं हो तो मतलब खौफ की वजह से काफ़ी जो डेथ इनमें ज़्यादा हो रही है, वो खौफ की वजह से हो रही है सर। और इसकी वजह से एहतियात, दूसरा कि हमारे पाकिस्तान में एहतियात है ही नहीं है, लोग एहतियात करते नहीं है ना, इस बात को सब जानते हैं सर। तो अगर एहतियात करना शुरू कर दें और घरों में रहना वो कर दें, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ये वबा जल्द ख़त्म हो जाएगी। किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए सर? एक तो हमें मतलब मेल जोल में एहतियात करनी चाहिए सर। लोगों से ज़्यादातर, अपने रिश्तेदारों से या बड़ों बुज़ुर्गों से ज़्यादातर नहीं मिलना चाहिए सर, ठीक है ना। हर एक आदमी, जो भी आदमी होते हैं ना, तो दूसरे के साथ सलाम वगैरह नहीं करना चाहिए। किसी मतलब हुजूम की जगह पे जाना नहीं चाहिए। इसी तरह जगहों से हम बचेंगे, हुजूम से इस तरह बचेंगे तो हो सकता है सर। मास्क वगैरह पहने और सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा सर। कोई नया ईजाद करना चाहता हूँ सर, कि किसी मतलब ऐसा हो कि ऐसा वायरस ईजाद करूं या ऐसा कुछ कर सकूं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सर।
وائرس ایجاد کرنے سے نام روشن ہوگا؟ کوئی سر ایسا وائرس بھی ہوتا ہے؟ ایسے ہوتے ہیں سر، ایسے ڈیزیز کے خلاف کچھ جو وائرس ہوتے ہیں سر، جیسے ہماری مطلب جسم میں کوئی ڈیزیزز ایسے ہوتے ہیں سر، اس کے لیے جس طرح کرونا کی ویکسین بنتی ہے تو وہ ہمارے جسم سے خود ہی بنتی ہیں سر، اسی طرح ہم مطلب کچھ نیا کر کے اس طرح کریں گے تو ہو جائے گا سر۔ سر گھر والے دیتے ہیں لگ سے سر، لیکن جب انسان خود کرتے تو خود پڑھنے، خود کام کرنے سے اور مزدوری کر کے خود پڑھنے سے مزہ کچھ اور آتا ہے سر۔ اس میں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو فزیکل فٹنس ہوئی وہ ٹھیک رہتی ہے سر، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو پڑھائی ہوتی ہے اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے سر۔ کیسے دلچسپی ہوتی ہے؟ اپنی مزدوری کا پیسہ اپنے پیسوں سے جب والدین کے پیسوں سے کمائے گا تو بچے کے دل میں یہ احساس نہیں آئے گا سر کہ میرے والدین کماتے ہیں اور وہ اڑاتا جائے گا، اور جب خود کمائے گا تو اس کے دل میں یہ احساس آئے گا کہ میں خود کماتا ہوں، کتنا مشکل ہے کمانا، تو اس انشاءاللہ میری یہ ماننا ہے کہ انشاءاللہ وہ آدمی آگے ضرور بڑھے گا سر۔ سر جب پہلے دن میں نے شروع کیا تو پہلے دن ایسا تھا کہ جب یونیورسٹی آیا تو جیب میں پیسے ختم ہو گئے سر۔ کون سی یونیورسٹی؟ ہزارہ یونیورسٹی آیا تو میں نے جب بینک میں ATM کارڈ ڈالا تو کارڈ واپس آیا، پیسے نہیں تھے سر۔ تو اس کے بعد میں نے یہ کوشش کی، جب میں کسی کے پاس مدد کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا یار تو ہٹا کٹا ہو کے کما نہیں سکتا سر۔ تو یہ بات مجھے عجیب سی لگی کہ میں واقعی اتنا ہو کے اور میں مطلب اسی سے پیسے مانگوں۔ تو پھر اس کے بعد مجھے یہ لگا، میں نے اپنے گھر میں بھی بتایا کہ میں خود کما کے اور اپنی مزدوری سے مطلب پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو گھر والوں نے بھی عجیب کہا کہ کیسے ہوگا کہ تو اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے گا اور تو ساتھ میں کمائے گا بھی، اور تیرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے سر۔ تو میں نے مشکل سے مشکل کام چوز کیا۔ سیمنٹ کا کام سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اس میں سارا دن دھوپ پہ گزارنا، لوگوں کی باتیں سننا، اور مطلب اس میں تو کافی ساری چیلنجز انسان کو وہ کرنے پڑتے ہیں سر۔ سب سے پہلے تو میں دیواریں بناتا تھا، چنائی کا کام کرتا تھا، پھر اس کے بعد پلستر سیکھا، پھر اس کے بعد یہ اس طرح تھا کہ چھت وغیرہ یہ بھی ڈال دیتا ہوں اور یہ شٹرنگ کے کام بھی کر دیتا ہوں، تو سیمنٹ کے کافی سارے کام مجھے آتے ہیں۔ شروع میں پہلے دن جب گیا تھا تو مجھے مستری کے ساتھ ایک دن لگایا تو اس کے ساتھ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور دوسرے دن جب میں آیا یونیورسٹی میں پیپر تھا تو پیپر ہی نہیں لکھا جاتا تھا ہاتھ سے، کیا تھا کہ ہاتھ میں اتنی وہ پن نہیں پکڑا جا رہا تھا، اس طرح محسوس ہو رہا تھا۔ تو میٹ کے پیپر تھے، تو دوسرے دن میں نے یہ کیا کہ مطلب رات کو کسی نے مجھے، جو میرے ساتھ مستری تھا، اسے پوچھا کہ یار اس مطلب کیا ہوگا کہ میرے ہاتھ تو اتنے خراب ہو گئے، اس نے کہا کہ اس پہ تیل لگانا شروع کر دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح سے میں نے ہاتھوں پہ تیل شیل لگایا، یونیورسٹی گیا، پیپر دیا، واپس آیا تو پھر میں نے کہا یار صبح آج پھر چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا 3 دن کرو، 3 دن کے بعد پھر تمہیں مشکل نہیں ہوگا۔ واقعی میں نے اپنی پریکٹس جاری رکھی، تیسرے دن پھر اس کے ساتھ چلے گئے۔ 3 دن جب میں نے لگائے، 3 دن کے بعد پھر مجھے وہ کام مشکل لگنے نہیں تھا۔ پہلے تو میں جم میں جاتا تھا اور کبھی کوئی ایکسرسائز کرتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا، کبھی باڈی بناتا، کبھی کیا تھا، لیکن جب اس میں آیا تو اس میں ابھی میں دوڑ بھی اچھا سکتا ہوں اور کھا بھی اچھا سکتا ہوں، کھیل بھی اچھا سکتا ہوں۔ مطلب یہ ایسا کام ہے کہ اس میں ہر طرح کی فٹنس ہوتی ہے انسان۔ پہلے دن کتنی مزدوری ملی؟ دیہڑی تھی؟ پہلے دن دیہڑی ملی مجھے 700 روپے، اور پھر دوسرے دن جب اس نے مجھے پرماننٹ کام پہ رکھا تو 3 دن اس کے ساتھ میں نے کام کیا۔ 3 دن کے بعد اس نے مجھے 800 روپے مجھے دیہڑی دیتا رہا۔ چوتھے دن میں نے اپنی مطلب خود سے کام شروع کیا کہ میں مستری بنوں، تو مطلب اس کام کے ساتھ اتنی دلچسپی بن گئی تھی کہ رات کو یوٹیوب پہ یہ چیزیں دیکھتا تھا کہ مستری کس طرح بنتا ہے، سال کیا ہوتا ہے، اور مطلب کوئی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، کرینڈی کیا ہے، سال کیا ہے، گرمالا کیا ہے، ہتھوڑی کیا ہے، اور تیشہ کیا ہے، اس چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، سوتر کیا ہے، ان چیزوں کی کوئی سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو کافی نیٹ سے بھی سرچ کیا ان کی چیزوں کے بارے میں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، اس کے بعد میں نے دوسرے دن چوک پہ گیا کام کے لیے گیا۔ ایک جگہ میں ایک آدمی مجھے لے کے گیا کہ مطلب 4 دیواری کرنی تھی، تو وہ دیوار میں نے آدھی ٹیڑھی بنا دی۔ جب ٹیڑھی بنا دی تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا یہ کام نہیں آتا۔ میں نے اس کو سچ بتا دیا کہ اس طرح مسئلہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے کبھی پہلے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، اور وہ میرا موٹیویشن اسپیکر بھی بن گیا وہ آدمی۔ اس نے کہا یار یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو کے اور تو ایسا کام کرتا ہے، تو اس آدمی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تو زندگی میں کامیاب ہوگا اور تو اپنی ڈگری میں سب سے ٹاپ کرے گا، اور میں کلاس کا جو ہوں پوزیشن ہولڈر بھی ہوں۔ ہاں، میری 2nd پوزیشن ہے کلاس میں۔ ہاں، میں ہزارہ یونیورسٹی کا مائکرو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری کلاس کی جو ہے، میں کلاس کا پوزیشن ہولڈر ہوں، مائکرو بایولوجی BSc
BSc مائکرو بایولوجی. میرے ایک کزن ہے سر, ڈاکٹر ہے سر ایبٹ آباد میں, ڈاکٹر. تو وہ بھی ایسے انہوں نے اس طرح مزدوری کر کے خود بھی اس نے ڈاکٹریٹ کیا اور ابھی ڈاکٹر ہے ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں سر. کیسے مزدوری کیا اس نے, شروع کیسے کیا؟ وہ اس نے بھی اسی طرح شروع کیا کہ خود سے مطلب کبھی پہلے دیہڑی کرتا تھا, اس کے بعد مستری بن گیا, اور مستری کے بعد اس نے اس طرح کرتے 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 تو وہ ابھی ڈاکٹر بنا ہے اور خود اپنے پیسوں سے ڈاکٹر بنے. جی سر, میڈیکل کالج میں داخلہ بھی کیا, اور کلاس کا وہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے وہ کلاس کا. ہاں, مرتوزی بھی کرتا رہا اور اس طرح ہوتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب کالج سے کیا, یونیورسٹی سے کیا اس نے تو پہلے وہاں سیرت سے جناح کالج سے اس نے FSc کی تھی. جناح کالج کے بعد اس نے بس ایوب میڈیکل کالج میں وہ تھا. جی ایوب میڈیکل کالج میں تھے. اور آپ کی فیملی کے بارے میں بتائیں, والد والدہ بہن بھائی. میرے ابو جو ہیں سر وہ سول انجینئر تھے سعودی عرب میں, ابھی ڈیتھ ہو چکی ہے. میری امی جو ہے وہ اس گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول وہ پرنسپل ہے, اور بھائی جو ہے وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں, اس کے اپنا بزنس ہے. آپ نے کیوں نہیں بزنس کیا؟ میں نے پہلے یہ پیسے ملے تھے گھر سے کہ آپ بزنس کرو یا پڑھو, تو میں نے اس میں پڑھائی چوز کی. تو پڑھائی میں جب آیا تو اس کے بعد بس ابھی تک جو پیسے تھے وہ چند تقریباً 2 سال چلے ختم ہو گئے وہ پیسے. تو اس کے بعد میں نے اپنے پیسوں سے شروع کی. الحمدللہ آج پڑھ بھی رہا ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں. انشاءاللہ شادی تو انشاءاللہ 3-4 مہینے میں کروں گا, اور تعلیم انشاءاللہ تعلیم جاری رکھوں گا, تعلیم نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. ہاں, تو ایم فل کے لیے کیا سوچا ہے, کہاں سے کریں گے, کیا کیا؟ پنجاب کالج سے انشاءاللہ ایم فل کروں گا. ابھی پنجاب یونیورسٹی سے. ہاں پنجاب سی. تو انشاءاللہ اپلائی تو ابھی رمضان کے بعد انشاءاللہ اپلائی کر لوں گا. پیسے سب کچھ کلیئر ہو گئے, جمع ہو گئے ہیں سب کچھ انشاءاللہ. پیسے وغیرہ پورے کر پیسے میں نے جمع کر دیے انشاءاللہ. کبھی اسکالرشپ کے لیے نہیں اپلائی کیا کہیں؟ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا ہزارہ یونیورسٹی میں, مجھے اسکالرشپ ملتا رہا. اچھا, ہاں اسکالرشپ پہ ملتا کتنا رہا. عرصہ اسکالرشپ؟ اسکالرشپ مجھے تقریباً 1.5 سال تک ملتا رہا. اچھا, ہاں, کون سے کالج سے, یونیورسٹی؟ ہزارہ یونیورسٹی سے. اچھا, جی اسکالرشپ. ہاں اسکالرشپ پہ سر. تو آگے ایم فل کے لیے بھی پھر اسکالرشپ کی کوشش؟ آگے ایم فل کریں انشاءاللہ اسکالرشپ بھی کوشش کروں گا, اور خود بھی انشاءاللہ کماؤں گا. تو سر باہر کے ملک کے لیے کبھی بھی اپلائی نہیں کیا, کیونکہ اپنے ملک سے پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کروں گا. تو کہتے ہیں نا باہر کا ذرا تعلیمی معیار اچھا ہوتا ہے. سر تعلیمی معیار کی بات نہیں ہوتی سر. میرے نزدیک انسان اگر خود پڑھے سر, اسکوپ انسان میں خود ہونا چاہیے سر. اس کے فیلڈ میں اسکوپ نہیں ہوتا, یا کسی یونیورسٹی کالج میں اسکوپ نہیں ہوتا. انسان کے اندر جو ہے خود اسکوپ ہونا چاہیے سر. سر میں انگریزی سمجھتا ہوں, اردو بھی سمجھتا ہوں سر. اور مطلب اردو میں تو ہم پشتو بولتے ہیں زیادہ تر, تو اردو میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی طرح مطلب ابھی اتنا لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا اتنا, تو اسی وجہ سے ہمیں اردو اتنا زیادہ نہیں آتی, نہ اتنا انگریزی زیادہ بول سکتے ہیں, لیکن مطلب گزارا کر لیتے ہیں. تو یہ مائکرو بایولوجی تو سارا انگریزی کا سبجیکٹ ہے, تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ سر کتابوں میں پڑھنا لکھنا یہ تو ہم کر لیتے ہیں سر, لیکن بولنے میں تھوڑا سا دقت ضرور ہوتی ہے سر. مطلب جب ہم یہ کرتے ہیں کہ اردو بولتے ہیں کسی کے ساتھ تو لازمی بات ہے, یا انگریزی ہم بولتے ہیں تو انگریزی کیسے پڑھتے ہیں, اردو میں پڑھتے ہیں؟ انگلش میں سر. کیا انگلش میں کیا پڑھتے ہیں؟ انگلش سبجیکٹ کون سا؟ مائکرو بایولوجی. انگلش میں پڑھتے ہیں؟ جی سر. تو مشکل نہیں ہوتی ہے؟ صحیح. جی سر استاذوں سے تو میری یہ مطلب استاذ تو اتنے اچھے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر استاذ میرا موٹیویشن ہی رہتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا خود سے جو آدمی پڑھتے ہیں نا, میں نے کسی سے مدد آج تک نہیں مانگی, کسی بھی آدمی, اپنی بھائی سے بھی مدد نہیں مانگی کہ میرا بھائی میرا مدد کر سکے. حالانکہ میں ایسی ایک فیملی سے ہوں کہ مطلب مجھے سب کچھ وہ دے سکتے ہیں, لیکن خود پہ جب میں نے کہا کہ خود سے کرتا ہوں تو سب کچھ خود سے کر رہا ہوں. میری روٹین رمضان میں یہ ہے کہ صبح میں تقریباً 2 بجے اٹھ جاتا ہوں رات کو, تو اس کے بعد تقریباً تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سحری کر لیتا ہوں. سحری کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد پھر سپارہ پڑھتا ہوں. سپارہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے کام پہ کبھی نکل جاتا ہوں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بس تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نیند کی, اس کے بعد پھر کام پہ نکلتا ہوں. اور شام کے بعد جب میں جاتا ہوں تو 4 بجے کام سے چھٹی ہوتی ہے. 4 بجے کے بعد جا کر
مسجد نماز پڑھتا ہوں. نماز کے بعد رمضان میں تو یہ روٹین ہوتی ہے کہ سبق پڑھنا, مطلب قرآن پاک پڑھنا, 2 سپارے 3 سپارے پڑھے. اس کے بعد شام کی اذان ہو گئی, پھر افطاری کے بعد پھر تھوڑا سا کتاب لیا, اس میں مطلب پڑھا, یونیورسٹی کا سبق کو تھوڑا بہت پڑھا یا دوستوں کے ساتھ باتیں شاتی کی. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد پر سو جاتے ہیں. سر ملک کے اولاد کے حوالے سے ہم یہ کہوں گا کہ جتنے بھی آج تک پاکستان کے سیاستدان آئے یا جتنے بھی پاکستان میں کوئی بھی آدمی آیا سر, اس نے اپنے آپ کو میں صرف سمجھا سر. ہمارے ملک میں ہمیں بچپن سے میں سکھایا جاتا ہے سر. اگر میں لفظ گم ہو جائے اور مطلب آپ دوسروں کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیں تو ہمارے ملک کے حالات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے سر. آج کل کے حالات کے بارے میں کیا کہیں؟ آج کل کے حالات کے بارے میں یہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے سر, اور بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی سر. ایجوکیشن کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا سر. تو زیادہ تر دیہاتی علاقوں کے لوگوں کے بارے میں وہ ایجوکیشن ہوا یعنی وہ ان پڑھ ہی ہو گئے سر. اتنا ہو گیا کہ دیہاتی لوگ ان پڑھ ہی رہ گئے, کیونکہ وہاں پہ ٹیوشن کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا, بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, بس بکریاں وغیرہ یہ چارتے ہیں, مطلب ان کو کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ان کی پڑھائی ضائع ہی ہو گئی سر. ہمارے میرا گاؤں کے نام کانڈی میرا ہے سر, اور کانڈی میرا کے حالات یہ اوگی کا ایک مشہور گاؤں ہے سر. اس گاؤں میں مطلب پڑھائی کے لحاظ سے لوگ کافی اچھے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے اسکول بند ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. کوئی ٹیوشن کے لیے نہیں ہوتا, لوگ ڈپٹیوں پہ زیادہ تر ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ زیادہ ڈپٹیوں پہ ہوتے ہیں, تو بچے ان پڑھ رہ جاتے ہیں سر. تو کرونا میں بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اس میں کوئی بھی بچوں کو پڑھائی یا اس طرح کوئی نہیں مل سکا سر. مجھے اگر وزیر اعظم سے ملنے کا موقع ملے سر تو میں کہوں گا کہ دیہات کے لوگوں پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے سر. شہروں کے بجائے شہروں کے لوگ جو جیسا بھی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں سر, لیکن دیہاتی لوگ پڑھ نہیں پاتے. ہمارے ملک میں ایجوکیشن جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں بہت زیادہ کمزور ہے, ٹھیک ہے نا. زیادہ تر خاص تک میں پنجاب میں بھی گھوما ہوں تو پنجاب کی ایجوکیشن, پنجاب کے علاقوں میں جو سائڈ پہ علاقے ہیں بکھر یہ اس طرح جو علاقے ہیں ان میں ایجوکیشن بالکل ہے ہی نہیں. تو اس علاقوں میں اگر ایجوکیشن کی تھوڑا وہ کیا جائے اور لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دی جائے تو ہمارا ملک بدل سکتے ہیں سر. میرے والدین جو تھے دونوں پڑھے لکھے تھے سر. ابو انجینئر تھے اور والدہ جو تھی اس نے بی اے کیا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ سرکاری ٹیچر تھی. اسی طرح اس کی پروموشن ہوتی کہ ابھی ہوا ہے پرنسپل ہے, اور ابھی مطلب 1 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گی سر. ہاں سر, ہمارے گاؤں کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں تعلیم بالکل نہیں ہے سر, بالکل مطلب زیرو ہے سر, ٹھیک ہے. تو ہمارے گاؤں کے لیے اسکول ہے لیکن اسکول میں کچھ پڑھائی خاص نہیں ہے سر. تو میں کہوں گا کہ ہمارے اسکول کی پڑھائی اچھی ہو جائے سر, اور بچوں کو مطلب اس طرح کچھ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے سر کہ بچے پڑھ سکیں. صحت, ہمارے گاؤں میں اسپتال نہیں ہے سر. ہمارے گاؤں میں ایک اسپتال ہونا چاہیے سر, کہ ہمارے گاؤں کے مطلب لوگوں کو. کانڈی میرا سر, کانڈی میرا مانسیرا. صحت کے لوگ مطلب کافی متاثر ہوتے ہیں سر. صحت کے مطلب ان کو دور دور جانا پڑتا ہے, ابتباد لے کے آنا پڑتا ہے, وہ اوگی سے سر. اور اوگی میں ہمارا مطلب یہ کوئی خاص اس طرح ہاسپٹل یا اس طرح کوئی نہیں ہے سر. جی سر. سڑکیں ہمارے بہت زیرو ہیں سر. ہمارے سڑکیں پہ کبھی کام ہوتا ہی نہیں ہے سر. ایک سڑک ہے اور ایک سڑک پہ کبھی تقریباً سال میں 1 دفعہ کام شروع ہو جاتا ہے اور بس 10 دن کام کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد روک دیتے ہیں سر. تو بالکل روڈ کی کنڈیشن ہی خراب ہوئی ہوتی ہے. گدہ بھی صحیح طریقے سے نہیں جا سکتا. ابھی مطلب اس سال شروع ہوا تھا لیکن کام ابھی چل نہیں رہا. یہ کٹھائی کا مین روڈ ہے سر, یوگی سے کٹھائی تک جاتا ہے سر. نہیں کام نہیں ہے سر, کام اس روڈ پر بالکل نہیں. یہ KPK کی حکومت کے ساتھ ہے. صوبائی اسمبلی کا ہمارا MP ہے نوابزادہ صلاح الدین ہے سر. ہاں. اور MNA کون ہے؟ MNA کیپٹن صدر تھا اس طرح. ہاں MNA پہلے تھا. کس کو ووٹ دیتے ہیں آپ ویسے اپنے علاقے؟ سر پہلے تو ہم نے ووٹ دیا تھا اس کو نون لیگ کو دیتے رہے سر. اس سال ہم نے ٹرائی کیا سر PTI کو, تو انہوں نے مایوس کیا سر. ہاں کیوں مایوس کیا کہ بس نئے مطلب کچھ بھی تبدیلی نہ آئی کسی بھی مطلب وجہ سے. نہ ہمارے اسکولوں میں, نہ پڑھائی میں, نہ کچھ بھی مطلب, نہ روڈیں اچھی ہوئی, نہ کچھ اسپتال آیا, نہ کچھ اس طرح کچھ نیا کام کچھ بھی نہیں ہوا سر.
تو یہ پیپر کیسے دیتے ہیں؟ انگریزی میں دیتے ہیں؟ انگریزی میں دیتے ہیں. لکھنا تو آسان ہے, کچھ مسئلہ تو نہیں. یاد کر لیتے ہیں؟ ہاں یاد کر کے زبانی کر کے لکھنا. تو جو انگریزی کا مضمون ہے جی اس سر, میں بھی یاد کر کے لکھتے ہیں یا اپنی طرف سے بھی لکھ لیتے ہیں؟ اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں. مطلب کوئی مضمون لکھنا ہوئی تو آسان ہے, وہ تو مشکل نہیں ہوتا. سر میرے خواب ہے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں سر. میرے نام کے ساتھ ایک ڈاکٹر لگے سر. ٹھیک ہے, چاہے پی ایچ ڈی پی ایچ ہاں چاہے پی ایچ ڈی کا ہو یا میڈیکل کا ہو سر. تو ابھی میں نے بی ایس کیا ہوا ہے. میں ایم فل کر کے ایم فل کے بعد انشاءاللہ پی ایچ ڈی کروں گا کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہو جائے سر. سر میں کوئی نیا اس طرح ویکسین یا اس طرح کوئی نئی انشاءاللہ ایجاد کروں گا. نیا کوئی ویکسین ایجاد کروں گا سر, جو فائدہ مند ہو کسی مطلب اس کے لیے.